मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बल्कि 8 जजेस ने, फुल कोर्ट था, 8 जजेस ने फैसला सुनाया और उस फैसले के मुताबिक ये कहा गया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है कि जिसने इस पर अमल दरामद करना है। जब ये फैसला आया तो उसके बाद फिर सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान असेंबली जो आजाद डिक्लेयर हुए थे, उनकी तरफ से एफिडेविट जमा किए गए और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका नोटिफिकेशन नहीं किया और ये मामला चलता 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 अब इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि जब तफसीली फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और उन 8 जजेस की तरफ से, और ये फैसला लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, सामने आ चुका है, लेकिन अमल दरामद अब भी नहीं हो रहा है। रिव्यू के लिए पिटिशंस फाइल की जा चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन का एक अपना स्टांस है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पीएमएलएन का अपना स्टांस है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है। कल बिलावल साहब ने उसको सपोर्ट करते हुए कहा कि ये हमारे लिए जरूरी है, जबकि बानी पीटीआई का कहना है कि ये सिर्फ मामलात को स्प्लिट करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से, और ये सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है बानी पीटीआई का। आज के प्रोग्राम में हम इसी वाले से बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। ब्रेक जी, आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने। मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर एनालिस्ट पीजे मीर साहब ने। पीजे मीर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। ये मामला मखसूस नशिस्तों का लेकर, फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला, फिर आईनी तरमीम का मामला, इन तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो क्या ये हमारे मसाइल का हल है कि जिन चीज़ों में हम, अब देखें जिस तरह पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को कानून साजी करनी है, ये ऐसी कानून साजी करनी है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लेकिन वहां पर फोकस किसी और तरफ है। सुप्रीम कोर्ट के जहां पर एक आम आदमी की केसेस वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, वहां पर भी मामला जाकर फंसा हुआ है कि चीफ जस्टिस अगला कौन होगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और ये मखसूस नशिस्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन के जिसने मेक श्योर करना है कि जिसने जिसको वोट दिया है, यानी कि अवाम ने जिसको मुंतखब किया है, वही सही नुमाइंदे सामने आए और अहकामात पर अमल दरामद भी किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये सब अपनी अपनी जगहों पर अपना एक वो किला मजबूत किए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इससे फायदा क्या होगा? शुक्रिया अली मुमताज साहब। मेरे ख्याल में आपने आखिरी जुमला कहा कि बात पूरी कर दी है, किला मजबूत। देखिए, अब मेरिट्स और डी मेरिट्स किसी केस के होते हैं या सियासी मामलात में, शायद हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। आज अगर आप बात करें मखसूस नशिस्तों की, पीटीआई का अपना मौक़िफ़ होगा, पीएमएल का अपना मौक़िफ़ होगा, और इवन जो आपके लायर्स हैं, मुल्क के मारूफ कानूनदान, एक ही किसी फैसले के ऊपर वो इतनी डिवाइड होंगे कि हर बंदा समझेगा कि उसकी राय दुरुस्त है, दूसरे की राय गलत हो सकती है। बुनियादी मसला है इस वक्त आपकी इदारों के माबैन, सियासी जमातों के माबैन एक ट्रस्ट का फुकदान भी है और एक लड़ाई की कैफियत है। और उसमें कसूर किसका है, इसमें एक लंबी बहस हो सकती है किसका कसूर है। लेकिन जब ट्रस्ट डेफिसिट हो, लड़ाई भी हो, तो फिर आप मेरिट्स डी मेरिट्स भी जो है वो लोगों को शायद नजर नहीं आते। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी करीब में जो किरदार अदा किया वो एक सियासी जमात का तो हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो सकता। अब एक सियासी जो है, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी एक हल्के में चले जाएं और जाके अपने एक उम्मीदवार को साथ लेके हल्के में घूमना शुरू कर दें, आप मुझे बताइए इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे हो सकते हैं? फिर ये कहा जाए कि एक चीफ जस्टिस साहब आए, वो कहें जी कि हॉस्पिटल्स मैं विजिट करूंगा, इंतजामिया को मैं ठीक करूंगा, पुलिस को मैं ठीक करूंगा। आपको याद होगा, आपने भी सहाफत में रिपोर्टिंग करते हुए देखा कितने पुलिस अफसरान कई जज साहिबान से तंग होते हैं कि सुबह वो बुला लेते हैं हाई कोर्ट में, शाम तक बिठा कर रखते हैं डीपीए को, शाम को उसको कहते हैं आप चले जाओ, कल फिर आना। यानी ये जो इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत है, ये जुडिशरी की जो बढ़ती चली गई, एतराजात आते चले गए सियासी मामलात में। अब इससे निकलने का रास्ता, इरफान कादर साहब जो हमारे साबिक अटॉर्नी जनरल बड़ी एक अहम बात कहा करते थे कि सियासी मामलात को, जुडिशरी को अपने आप से अलग कर लेना चाहिए। इसलिए अगर ये सोच कहीं पाई जाती है, बेशक उनका अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट कहीं मौजूद है, तो कि ये आज आपकी आईनी अदालत अलग बन जाए, ये सारी पिटीशन, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या एक दूसरे के खिलाफ एतराज़ात सियासी जमातों के, पार्लियामेंट क्या कर रही है, ये वहां डिस्कस हो
اور سپریم کورٹ آف پاکستان اچھا، ملک کے مسائل کو اس پہ ڈسکس میں نے کرے فیصل عوام صدیقی آدمی صاحب جو وکیل ہیں ان کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جی یہ فیکٹس اگر کسی نے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ جی اس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے کیسز سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے پاس سٹیٹسٹکس مکمل نہیں ہیں، انکمپلیٹ ہیں، کہ صرف ایک کچھ پرسنٹیج ہے ان کانسٹیٹیوشنل کیسز کے. میرا خیال ہے دو چیزیں اس میں، ایک تو کیسز پھنسنے والی بات ہے، دوسرا سوسائٹی کے اندر ایک پینک پیدا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے ابھی کسی سماعت کے دوران جو ٹکٹ چل رہے ہوتے ہیں اسے کیا لگتا ہے آج شاید حکومت ختم ہو جائے گی، کبھی لگتا ہے آج نئی حکومت آ جائے گی. آپ کے جو عدالتی ریمارکس ہیں جس پہ ابھی چیف جسٹس صاحب ایک دن گلا بھی کر رہے تھے کہ جو میرے ریمارکس ہمارے جو ہیں وہ مس کوٹ کیے جاتے ہیں، لوگوں کو رپورٹنگ نہیں آتی، لوگ ٹکٹ چلا دیتے ہیں، لیکن اس قسم کے ریمارکس دیے جاتے ہیں کہ کیوں نہ جناب اس حکومت کو جو ہے گھر چلتا کیا جائے، حکومت جواب دے ہے. جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی نہ وہاں معیشت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہو سکتا ہے، نہ پولیٹیکل پینک ختم ہو سکتا ہے. عدالتوں کو اپنے فیصلوں کے ذریعے انصاف دینا ہے. سیاسی معاملات پہ اگر وہ اپنے کمنٹس کریں گے، اب دیکھیں نا 2 جج ابھی جو 8 ججز کی آپ بات کر رہے ہیں، اختلافی نوٹ لکھنے والوں کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا کہ لگتا نہیں یہ سپریم کورٹ کے جج ہونے چاہیے. یعنی آپ ان کے سپریم کورٹ کے جج ہونے پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو اختلافی نوٹ پسند نہیں، وہ اس وجہ سے کہ الیکشن کمیشن کو آپ ڈائریکٹیوز دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اس پر عمل نہ کریں. میں وہی گزارش کر رہا ہوں آپ سے. یہ اتنا ڈیوائیڈ ہے کہ آپ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں یہ بات کہی جاتی ہے فلاں بینچ میں چلا گیا تو یہ فیصلہ ہو جائے گا، فلاں بینچ میں چلا گیا تو یہ فیصلہ. میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا. ہر سیاسی جماعت اور پھر ہر سیاسی جماعت پچھلے 10 سالوں میں اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے اپنے حق میں آنے والے فیصلے کو سپورٹ کیا ہے، اپنی مخالفت میں آنے والے فیصلے کے خلاف وہ ڈٹ کر میدان میں آ گئی. یہ رویہ جب ہوگا تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک جگہ پہ جا کے اس کو روکنا پڑے گا، ورنہ آپ اسی پینک میں پھنسے. ٹھیک. مبشر بخاری صاحب، جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں تو ان کا کوئی حل آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا آپ کو جیسے کہ مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیوائیڈڈ ہے ساری صورتحال، تو یہ ڈیوائیڈ رہے گی اور کیا کسی طریقے سے ممکن ہے کہ صلح ہو جائے؟ جی دیکھیے، صلح کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے اپنے سٹینڈ سے پچ کرنا پڑے گا ایک ایک قدم پیچھے، اور اس کے بعد انہیں نیگوسیشن ٹیبل پہ آنا پڑے گا. اور اب تو کسی زمانے میں تو ہم بڑی شرم محسوس کیا کرتے تھے، ملک صاحب بھی واقف ہیں، بی جے بھی واقف ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ایک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے یا جوڈیشری ایک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے. لیکن اب حقائق ایسے ہیں کہ ہمیں انہیں سٹیک ہولڈر ماننا ہی پڑے گا، اور وہ ہیں بھی، ہم مانے یا نہ مانے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا یہ فلیکسیبلٹی شو کریں اور پھر ان کے درمیان ایک نیا کووننٹ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ گفت و شنید شروع کریں. یہاں پہ تو ایک جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے جو سی او ڈی میں بھی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ یہ تو آج شروع ہوا اس پہ میں لکھ بھی چکا ہوں، بول بھی چکا ہوں کافی عرصہ پہلے کہ یہ سی او ڈی میں بلا دیا پیپلز پارٹی نے بھی، مسلم لیگ نواز نے بھی. اسی سی او ڈی پہ اوپر سگنیچر تھے مولانا فضل الرحمان کے بھی، عمران خان صاحب کے بھی، کہ جی ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. آج وہی جو ڈیمانڈ ہے وہ وجہ تنازع بنی ہوئی ہے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس اسکول آف تھاٹ سے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ رپورٹنگ کے دوران ہم نے بھی دیکھا. مثلاً میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس ہوا تھا، پولیٹیکل کیس تھا آصف زرداری کے خلاف، اور اس وقت عمر عطا بدیال صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے اور منصور علی شاہ صاحب بھی اسی بینچ میں شامل تھے. فل کورٹ سن رہا تھا، پورا دن انہوں نے گزار دیا، اور ایک صاحب ادھر آئے ہوئے تھے کسی دوسرے دور دراز شہر سے، ان کی بھی کوئی ہیئرنگ تھی، اور اس کے بعد وہ کورٹ اٹھ گیا اور وہ بندہ باقاعدہ کورٹ روم میں یہ رو رہا تھا کہ میں بڑی مشکل سے ادھار پیسے اٹھا کے آیا ہوں، اور پھر یہی ہوا کہ تاریخ پڑ گئی اور اگلی دفعہ میں کیسے پہنچوں گا مجھے نہیں پتا. وکیل بھی انہوں نے کوئی بیچاروں نے ادھار درسی میں وہ کیس لیا ہوا تھا. تو یہ ایک قصہ ہے، ایسے بے تحاشا قصے ہیں. لیکن صلح اگر ہونی ہے تو کس سے صلح ہونی ہے؟ لیکن تھوڑا سا وہ جو آپ نے ایک انٹرو میں بڑا اچھا لفظ استعمال کیا علی ممتاز، عوامی مفاد. عوامی مفاد کیا ہے؟ عوامی مفاد یہ ہے کہ عوام کو ایک ایسی سوائل فراہم کی جائے جس پہ ادارے اپنا اپنا کام کریں. اگر آپ کی لیجسلیچر کا کام ہے قانون سازی، وہ قانون سازی کرے عوامی فلاح کے حوالے سے. اگر کورٹ کا کام ہے انصاف کی فراہمی، تو وہ کسی تعطل کے بغیر انصاف فراہم کرے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از
जस्टिस जेनार्ड, اور تیسرا جو ہماری ڈیفینڈرز ہیں یعنی آرمی، اس کا کام ہے ڈیفینس کرنا، وہ اپنا کام کرے، ڈیفینڈ کرے، تبھی جا کے توازن بھی پیدا ہوگا، عوامی مفاد کی بات بھی ہوگی۔ اگر آپ کورٹ کی بات کریں گے اور خصوصی طور پہ سپریم کورٹ اور ہائر کورٹس کی بات کریں گے تو پھر جسٹس منیر سے آپ ہسٹری سٹارٹ کر دیں، بڑے شاندار جج تھے، یقین کیجئے، لیکن ایک فیصلے نے کنٹروورشل بنا دیا، نظریہ ضرورت، اور اس کے بعد آپ چلتے ہیں۔ مولوی مشتاق کو لے لیں، جسٹس انوار الحق کو لے لیجئے، کیا تھا کہ جی ان کی پروموشن اپ گریڈ نہیں کیا سپریم کورٹ میں، اور پھر فیصلے ہی ہے کہ بھٹو کو ہینگ کر دیا جائے، پھر سپریم کورٹ میں انوار صاحب جو ہیں توثیق کر دیتے ہیں، پھر چلتے چلتے آپ آئیے اور پھر ہمارے افتخار چودھری جس کے لیے ہم نے سڑکوں پہ خاک چھانی، وہ ہمارے دوست، ہمارے سینئر اعتزاز احسن صاحب، ریاست ہوگی ماں کے جیسی والے جو نعرے بڑی شاندار دلکش نظم پڑھا کرتے تھے، پھر وہ جب افتخار چودھری صاحب آئے 89 سو موٹو انہوں نے لیے پیپلز پارٹی کے دور میں، اس میں ہی انہوں نے یوسف رضا گیلانی، افتخار چودھری صاحب کسی اور پی ایم ایل این کو برے نہیں لگتے تھے، مطلب اس وقت بھی پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو کسی کو اس وقت، لیکن عرض یہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں، یہ تناظر آپ دیکھیں عوامی مفاد عامہ، جو بھی لیجسلیشن ہوئی، جو بھی ڈیسیشن ہوا، اس میں سو موٹو لیا، اس کو روک دیا گیا۔ بھائی جان اتنے شاندار قسم کے وائز گائے تھے، سوکریٹیز تھے، بلکہ اس سے بھی بڑا کوئی فلاسفر ہوا ہو گریک ہسٹری میں تو وہ نام دے دیجئے کہ یہ ریکارڈنگ کے معاملے میں $8 بلین کے جو ہمیں چارجز دینے پڑنے تھے، جو آپ کے ہم اس سے بھی ایک غریب سے اس میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ تاریخ اپنے مسلسل در مسلسل یہ ثابت کر رہی ہے، علی ممتاز لاسٹ سینٹنس ہے، کہ بنیادی طور پہ ہماری سپریم کورٹ کو بھی چسکا لگ چکا ہے۔ بالکل، صرف سپریم کورٹ نہیں، نچلی عدالتوں میں بھی یہی حالات ہیں کہ جس طرح ابھی ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹس کا چلنا اور اگلے دن اخبارات میں ہیڈ لائن کا چھپنا کہ جج صاحب نے کیا کہا، ریمارکس جو دیے تھے، کیا ہونا چاہیے، میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ ایک پریسیڈنٹ ہم نے دیکھی کہ جو چیف جسٹس کی مائٹ تھا کہ جی میں ہی سو موٹو لوں گا، میں ہی کاز لسٹ تیار کروں گا، میں ہی بینچز بناؤں گا، اسے ڈائلیوٹ کیا اسی پارلیمنٹ میں، جس پہ بڑا اپرولا پڑا، ہم نے بھی بڑا ڈائلیوٹ کر کے خیر ریورس کر دیا۔ پی جے میر صاحب جی نہیں ایک سیکنڈ، لیٹ بی کلیئر، پہلے اختیار تھا 3 بندوں کا، پھر اختیار ہوا، پہلے اختیار تھا 1 بندے کا چیف جسٹس کا، پھر 3 بندوں میں وہ ہوا، یعنی 1 بندے کا اختیار نہیں رہا، اسے ڈائلیوشن کہتے ہیں۔ یہ ایک میرا خیال ہے اچھا فیل تھا، اور اگر فردر ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ آپشن ہوگا پاکستان کے۔ پی جے میر صاحب کتنا ضروری ہے ہمارے لیے یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ؟ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بار بار بات سن رہے ہیں، آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی میثاق جمہوریت میں سگنیٹریز کون کون تھے۔ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو 2008 سے لے کے 2024 تک یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر وہ سب نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ تو اتنے سالوں میں یہ سارا عرصہ خاموشی رہی، کہیں پر کسی کو اس وقت نظر نہیں آیا کہ جی یہ آئینی معاملات، یہ اس طرح کے جو سیاسی معاملات ہیں اس پر اتنا وقت صرف ہو جاتا ہے، اس کو علیحدہ کر دیں اور ایک عام آدمی کے جو کیسز ہیں سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں ان پر توجہ دی جائے، اور وہاں کا علیحدہ چیف جسٹس، یہاں کا علیحدہ چیف جسٹس، ادھر کا علیحدہ نظام، ادھر کا علیحدہ نظام، اب جا کر یاد آ گیا۔ تو یہ کتنا ضروری ہے جو اب جا کر یاد آیا؟ دیکھیں آپ یہ جو ہم کر رہے ہیں انالیسس، علی آپ نے ایک چیز کرنا ہے کہ آپ کی لیگیسی اور پولیٹیکل کوئی بھی گورنمنٹ سارے کسی نہ کسی ترمیم میں بھی ہو جائے، پھر ان کے پولیٹیکل کیسز بن جاتے، پھر جب پولیٹیکل کیس دیکھتے ہیں کہ یہ پھر آپ امینڈمنٹس کر دیتے ہیں، امینڈمنٹس آتی پھر آپ ہر قسم کے آپ اقدامات کرتے ہیں کہ آپ کا پولیٹیکل ڈائورسٹی ہے وہ اٹھ نہ سکے۔ ہم نے نواز شریف دیکھ لیا، بے نظیر اور عمران کے، تو یہ ہمارا ایک پولیٹیکل موڈ۔ اچھا پی جے میر صاحب، آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ کر آ رہی ہے، تو ہم ایک بریک لیتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ریکنیکٹ کریں، اور پھر وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر فوری طور پر آپ ہی کی طرف میں آؤں گا۔ جی ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے پی جے میر صاحب سے ہوپ فلی ہم ریکنیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جی پی جے میر صاحب پلیز کنٹینیو۔ جی دیکھیں علی، بات یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل ایڈورسری کو، ہمارا یہاں ہے جب آپ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی نہیں ہے،
ہماری ڈیموکریسی تو سارے جو آپ کہہ لو کہ جو کمیونسٹ ہیں یا مونارکس ہیں، ہماری تو ریلیشنز ان کے ساتھ سب سے زیادہ ہے. مجھے بتا دو، چائنا لے لو، رشیا لے لو، مڈل ایسٹ لے لو. ہم ڈیموکریسی کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں بٹ وی ڈونٹ ہیو ڈیموکریسی. ہمارا ڈسپوٹک رول رہا ہے ہمیشہ. ملٹری آتی ہے ڈسپوٹک، لیکن وہ پھر بھی آپ کو زیادہ لیٹیچیوڈ دیتے ہیں ان کمپیریزن ٹو دا پولیٹیکل انفراسٹرکچر. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ابھی آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی، ججز کی بات کر رہے ہیں، یہ انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں ان اے پولیٹیکل سرجری. ان کا پھر ہم استعمال کرتے ہیں، جو انکمبنٹ گورنمنٹس ہوتی ہے کوئی بھی ہو، وہ اس کو استعمال کرتی ہے اپنے مفاد کے لیے. ہم نے کیا کبھی سوچا ہے کہ ایسے لاز بنائیں کہ جس میں ہم اپوزیشن کو بھی ہول ہارٹڈلی بٹھائیں ساتھ، اور ایک ہم ایک یونانیمس ڈیسیجن لیں. آپ کوئی بھی لے لو، یہ پی ٹی آئی آئی تھی، منٹ ٹو منٹ یہ اپنے ڈیسیجن دے لیتی تھی، بل پاس کرا، ان کو پوچھتا نہیں تھا. آج بھی وہی ہو رہا ہے، یہ گورنمنٹ میں ہے، انہوں نے بھی وہی کیا. سو دا کوشچن از کہ ہمارے جو پولیٹیکل تیور ہیں وہ ہم نے اسٹڈی کیے ہی نہیں ہے. اور جب ہم اسٹڈی نہیں کرتے تو وہ کیا نام ہے اس کا، وہ مروت پی ٹی آئی کے جو تھے، انہوں نے اچھا ہاں، تو جو انہوں نے جو وہ لفظ استعمال کیا تو پھر عوام تو ادھر چلے گئی نا. سو دا کوشچن از کہ ہم عوام کی تو بات ہی نہیں کرتے، مفاد کی ان کی تو بات ہے ہی کوئی نہیں. ہماری اپنی پولیٹیکل اور آپ کہہ لو کہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کی جو اسمبلی کی سروائیول ہے، دیٹ از واٹ وی آر فائٹنگ. کہ میرے نمبر زیادہ ہیں، اس کے کم ہو جائیں، اس کے آنے نہیں چاہیے، اس کو ادھر اندر کر دو، اس کو یہ کر دو. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. ہم نے تو پہلوں کے ساتھ بھی کر دیا، جیسے میں نے پہلے کہا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، پی ایم ایل این کے ساتھ کیا، آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. سو دیر از نتھنگ نیو. بٹ پی میر صاحب، ویئر ور دے آل سنس 2008 تب سے لے کے اب تک نیور اٹ واز ڈسکسڈ اینڈ براٹ اپ کہ جی ہمیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے، کہ جتنا اب زور لگ رہا ہے. Now that is a key question because ایک تو اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو نا، جب آپ کی اسمبلی کی ریپوٹیشن رانگ اور رائٹ دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ، لیکن جب ایک عوام کے اندر ایک تاثر ڈال دیا گیا پرسپشن، تو مجھے بتائیں آپ کیسے کانسٹیٹیوشنل ریکٹیفیکیشن یا امینڈمنٹس لے کے آئیں گے؟ مجھے بتا دیں کیسے لے کے آئیں گے آپ؟ گیو می اینی سولوشن آپ دے دیں. سو آپ وہاں بھی پھر مار کھاتے ہیں پولیٹیکلی، ڈیموکریٹکلی اینڈ مورلی، تو پھر آپ ادھر بھی مار کھاتے ہیں. اب دا کوشچن ارائزز کہ آج جو بھی آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، ان کو رگڑو. تو کل یہ اگر آئیں گے، یہ کہیں گے میں ٹھیک ہو جاؤں، ان کو رگڑو. سو یہ جو سائیکل آپ کی چلتی رہے گی اسمبلیز کے اندر، یہ سائیکل بس وہی کہ جی اپنا قلعہ مضبوط رہے، اپنا قلعہ کوئی نہ اکھاڑ پائے. ملک صاحب، کی ورڈ علی. اور عوام نو چھڈو، وہ ان کو مطلب ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. ملک صاحب، یہ ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے. یہ کہاں تھے 2008 سے لے کے اب تک 2024 آ گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بار بار بات کر رہے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی 2009 میں بھی تھا، پھر اس کے بعد 10 میں بھی تھا، آنورڈ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تب بھی تھا. اپنے پاس اختیار تھا. 2013 سے چلیں کر لیں 18 تک، تب بھی یہ کر سکتے تھے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اب جا کر یاد آ گیا ہے. دیکھیں، یہ اعتراض تو کیا جا سکتا ہے کہ جی حکومت تھی، جیسے نیب کے قوانین میں ترمیم کی بات تھی، یہ بڑا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی. جب آپ خود نرغے میں آتے ہیں تو اس وقت آپ یہ فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں، یہ سیاستدانوں کی کوتاہیاں تو ہیں، کمزوریاں بھی ہیں کہ وہ بر وقت فیصلے نہیں کر پاتے، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی اگر آج سے پہلے طے ہو جاتی. میں آج کی مثال دیتا ہوں آپ. ابھی کہا جا رہا تھا کہ جو نان فائلرز کی کوئی ٹرم نہیں ہوگی. ہم نے نان فائلرز اس ملک میں بنائے نا جی، یا فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں. یعنی آپ اس سے زیادہ مزے کیا ہو سکتے ہیں کہ اب نان فائلر بن کے بھی مزے لوٹ سکتے ہیں. یعنی آپ ٹیکس نہ دے کے بھی پیسے زیادہ بھر لیں، کام چلا لیں. ہاں، پیسے زیادہ دے دو، ریاشی کرو، جو مرضی کرو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر ملک نہیں جا سکیں گے، ان کے پاسپورٹ کینسل ہوگا، یا ان کی جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ استعمال، گاڑی نہیں خرید سکیں گے، پراپرٹی نہیں لے سکیں گے، گاڑی نہیں لے سکیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ فیصلہ آج سے 40 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارا پولیٹیکل نظام ڈیلیور نہیں کر سکا. یہ ماننا چاہیے ہمیں. کوئی بھی سیاسی حکومت ہو، اسے تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے کہ ہماری یہ کوتاہیاں تھی، ہم نہیں کر سکے، آج ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اگر مانے اس بات پہ، ہم اس کے اوپر چڑھائی کر دیں. آج کرنا چاہتے ہیں تو کون کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کرنا چاہتے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کی سٹیک ہولڈر ہے. یہ بھی جو مبشر صاحب بات کر رہے تھے کہ پہلے ہم بڑے ڈر کے یا ایسے بٹوین دی لائن کہتے تھے، نہیں جی نہیں وہ چاہتے ہیں جی. یہ بات ہمیں اسٹیبلشمنٹ فیڈرل، میں آپ سے گزارش، جو ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے سہیل بڑائے صاحب کا انٹرویو میں دیکھا، انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کافی عرصے سے عمران خان صاحب کے زمانے میں
یہ سمجھنا شروع ہو گئی تھی کہ اکانومی کے لحاظ سے جو بڑے فیصلے ہیں وہ حکومتوں کو کرنے چاہیے، اور حکومت نہیں کرتی تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ان پٹ دینا چاہیے. بالکل جس طرح فاٹف نے دیا. میں FATF میں دیا. اچھا آگے آ جائیں، جب عمران خان صاحب کی اپنی سپیچز موجود ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، آرمی چیف جا کے پیسے لانے کی بات کرتے تھے، چین کے دورے کی بات کی گئی، سعودی عرب کی بات کی گئی، گلف کنٹریز کی بات کی گئی کہ حکومت کو مکمل سپورٹ جو ہے مالیاتی طور پہ وہ اس وقت آرمی چیف کی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ نئی حکومت جائی، PDM کی آئی 16 ماہ کی حکومت، اس میں بھی آپ نے آرمی چیف کو. دیکھیں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں جس میں ہم اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، یعنی آپ whether you like it or not، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے گلف کے بہت سے ممالک دو قسم کے ریلیشن رکھتے ہیں. ایک وہ وقت کی جمہوری حکومت کے ساتھ ان کے ریلیشن ہوتے ہیں، ایک وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ ان ملکوں کی اپنی پالیسی ہے، اب اس میں اور آپ پالیسی چینج نہیں کر سکتے. اس لیے جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جا کے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے سپورٹ ملتی رہی ہے، اور اگلے بھی آنے والے دنوں میں بھی شاید ملنے کا امکان ہے. پھر ٹیررزم کی معیشت آپ کی اکانومی جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ میں آئی اکانومی ہے. اس میں آپ کے سٹیک ہولڈر افواج پاکستان ہوتی ہیں، ان کو اپنا ان پٹ دینا پڑتا ہے. لیکن سی پیک کا ان پٹ کون دے گا؟ چین آپ سے گارنٹی مانگتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر یہاں حملے ہوتے ہیں، ہمیں سیکورٹی نہیں ملتی، سفارتکاروں کے لیے مسئلہ ہے تو فوج کو گارنٹی دینی پڑتی ہے. اچھا یہ بتائیں آئینی عدالت بھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے آج کل کے حالات میں اگر بڑا دیانتداری سے اس کا جائزہ لوں، تجزیہ کروں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اکانومی ایک بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے، ٹیررزم ایک بڑا چیلنج ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی بڑا چیلنج ہے. اس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ ہو کے ان مسائل سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جوڈیشری اس کے راستے میں کہیں نہ کہیں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، 9 مئی کے واقعات پہ آج تک اسٹیبلشمنٹ کو گلا ہے. کیا گلا ہے؟ لوگوں نے ہمارے اوپر حملے کیے، لوگ ISI کے دفاتر کے اوپر چڑھ دوڑے، لوگوں نے آ کے فائرنگ کی ویڈیوز موجود ہے آپ کے سامنے. پشاور میں آپ بڑے آسانی سے پہچان سکتے ہیں لوگ فائرنگ کر رہے ہیں. میاں والی میں آپ کے بیس کے اندر لوگ چلے گئے. اب وہی معاملہ جوڈیشری کے پاس گیا، انہوں نے کہا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ہم ان کی بیل لینے کو تیار ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ کو 1 مقدمہ، 2 مقدمے، 4 مقدمے، 10 مقدمے بنانے پڑے. یہ مقدمات کیوں بنانے پڑتے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی یا فوج کو بھی بطور جب اسے انصاف چاہیے، یہ انصاف اسے بر وقت مل جائے اور کہا جائے کہ اس شخص نے حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے 2 سال پھر جیل جائے گا، تو یہ شاید لڑائی اتنی شدت اختیار نہ کرے. یعنی کہ میرے سوال کا جواب کہ 2008 سے لے کے 2024 تک آئینی عدالت کی بات اس وجہ سے نہیں ہوئی یا قیام اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس وقت تک صرف یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں کھیلتی رہی. اس میں بھی آپ سے اگر جملے دو مجھے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، نہیں میں آپ کو 2 جملے دے دوں. اس میں بھی 2008 کے بعد یہ تصور کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاں کہ عمران خان کو لانا ہے اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب سے دنیا بہت بڑھ چکی تھی، ان 2 فیملیز کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے. یہ جو منصوبے کا آغاز ہوا 2010-11 میں جو اپنے پیک پہ چلا گیا، 2 پارٹیوں کو آپ کے ٹی وی چینل نے، مبشر بھائی میرے سینئر ہیں، BJP سب سینئر ہیں، دونوں اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے 2 پارٹیوں کو ایسے کٹہرے میں کھڑا کیا جیسے گلی کے کسی لونڈے کو بھی نہیں کھڑا کیا جاتا. ہم نے ان کو چور، ڈاکو، ملک کے غدار، مودی کے یار، کون سا ایسا الزام تھا جو ان کے اوپر نہیں لگا؟ ہم نے کہا میک اپ کے پیسے گورنمنٹ سے لیتے ہیں، کھانا گورنمنٹ سے کھاتے ہیں، گھر گورنمنٹ کے پیسے سے بنایا تھے وہ فرشتے. آپ نے فرشتے والی بات، دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اتنی ایگزیجریشن کی. میں آپ ایک اینکر کا نام لیتا، اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں کہا کہ ملک کا صدر پاکستان اپنے بچوں کو لے کے ایسے کھڑا تھا جیسے بیکاری کھڑے ہوتے ہیں. یہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جملہ کہا گیا، ایک پرائم ٹائم اینکر نے کہا. آپ نے اتنی بڑی کمپین کی کہ لوگوں کو نظر آیا کہ نہیں جی یہ 2 تو بڑے کافر ہیں، اس لیے ایک مسلمان کو لانا ضروری ہے. اب وہ 2013 میں تو نواز شریف اپنی حکومت بچانے کے چکر میں پیپلز پارٹی کے پاس بیٹھے ہوئے. یہ کیمپین کس نے کی؟ میری کس کے کہنے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا عمران خان صاحب کو. ٹھیک ہے. اب اور اب کی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب کی. آج کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اس میں ہمیں ماننے میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم آئی بائی شہی کرنے کے بجائے سیدھی بات کریں. دوسری بات 8 فروری کو کہاں کھڑی تھی؟ 2013 کو، 2013 سے لے کے 2017 تک کیا میاں نواز شریف عمران خان صاحب کے وار نہیں بچاتے رہے؟ کبھی پیپلز پارٹی کے پاس جا کر، پیپلز پارٹی کو بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے کہا میاں نواز شریف صاحب آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، ہم سڑکوں کے ذریعے آپ کی حکومت نہیں گرنے دیں گے، ہم پارلیمنٹ میں آپ کا ساتھ دیں گے. دیکھیں جس ایک پارٹی کا ڈیو کریڈٹ بنتا ہے. اگر عمران خان صاحب یہ طے کر لیتے کہ ٹھیک ہے یار میرے اوپر عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے، میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر جا کر بیٹھوں گا، اپنا کردار اپوزیشن لیڈر کے طور پر کردار ادا کروں گا، یہ امریکہ، یہ سارے ٹوپی ڈرامے، یہ سازشیں، یہ سائفر ان میں نہ پڑتے، آج پاکستان کی سیاست اس دلدل میں نہ. بخاری صاحب کی طرف جانے سے پہلے جو سوال میں نے پہلے بخاری صاحب سے بھی پوچھا تھا، اب میں سمجھ رہا ہوں اور آپ کی گفتگو کو سن کے میرے لیے اب ضروری ہو گیا کہ یہ سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں. یہ بتائیں عمران خان صاحب سے صلح ہو سکتی ہے؟ صلح تو دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے.
ठीक। लेकिन ये रवैया बदलना पड़ेगा जो रवैया है। अच्छा। देखिए फिलहाल जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आता। फिलहाल कोई इम्कान नहीं। फिलहाल इम्कान नजर इसलिए नहीं आता कि देखिए आज भी रोफसन साहब ने कल क्या कहा है, हम तो एंगेज करना चाहते हैं। जब आप रोजाना ये कहें जी हमारी मिन्नतें की जा रही हैं, तो आपकी मिन्नतें तो कोई कर नहीं रहा। आप कह रहे हैं हम एंगेज करना चाहते हैं, हम बार बार एंगेज कर। आरिफ अलवी साहब ने लाहौर में, आप शायद याद मेरे हम मौजूद थे, आपकी मौजूदगी में कहा था ना कि हम दरवाजा खटखटाते रहेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। तो मान लो भाई आप दरवाजा खटखटा रहे हो, जब आप कहते हो नहीं 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 हम तो बात नहीं करना चाहते, हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, इससे मेरे ख्याल में आपका दरवाजा खुलने वाला नहीं है। ठीक, ऐसे नहीं खुलेगा और ऐसे सुलह नहीं होगी। आपको मानना पड़ेगा ना कि ओपनली माने हम दरवाजा खटखटा रहे हैं। बुखारी साहब, ये आईनी अदालत वाला मामला मेरी काफी हद तक कंफ्यूजन मलिक साहब ने दूर कर दी और माजी के सारे वाकयात को उनका हवाला देते हुए और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई है कि ये आईनी अदालत पर पहले इस वजह से भी बात ये जी बुखारी साहब, मैं मजीद आप पीछे दूर किए देता हूँ। नसरुल्लाह भाई ने जो लाइन ली मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। हमने सियासतदान को बहुत गाली दे दी इस मुल्क में, हमने करप्ट भी कहा, हमने जेलों में भी डाला, हमने हैंग भी किया, कोर्ट ने डिपोज भी किया, कोर्ट ने आउट भी किया। अब 2008 से लेके आज तक की तारीखी क्रोनोलॉजी आपको मैं बता देता हूँ। 2008 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी पीपल्स पार्टी के, यकीन कीजिए, लेकिन चूंकि बीबी की शहादत हुई थी, वो सीटें ले गए, फिर PMLN के साथ मिलके पहले कोलिशन बनाई। क्यों नहीं ख्याल गया? आपके सामने लंदन प्लान तो बाद में आया, उससे पहले जो ताहिरुल कादरी साहब का वरूद हुआ था मुल्क में और वो धरना एक दे के बैठ गए थे, वहां से आप स्टार्ट लीजिए। सर वो उनके बंदे भी तो मारे गए थे ना? जी बंदे बाद के में मारे गए थे भाई, ये मैं पहले धरने की बात कर रहा हूँ जब रहमान मलिक साहब 2013 जनवरी 2013 से पहले, ठीक है। उसके बाद आप मेमोगेट ले आते हैं, उसके बाद आप गिलानी साहब को चलता करते हैं, उसके बाद आप पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत के खिलाफ केसेस करवाना शुरू कर देते हैं। ये तो 2008 से लेके 2013 तक, जब तक इलेक्शन नहीं हुए, वो तो कटहरे में खड़े रहे सुप्रीम कोर्ट के। इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो उस वक्त मास्टर बन के, सर्कस मास्टर बन के वो जो भी कर रहे थे वो कर रहे थे। फिर आ जाता है 2013 की असेंबली के बाद एक अजीमुशान वो पॉलिटिकल कजन, फिर दोबारा ताहिरुल कादरी साहब का वरूद हुआ, इधर से इमरान खान साहब निकले, और जिस तरीके से प्रोजेक्शन 2011 से लेके इमरान खान के डिपोज होने तक जितनी इमरान खान को मिली है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, वाकई में उसकी इमेज बिल्डिंग इस तरीके की हुई कि ज़हनों पे नक्श हो गए, चूंकि पूरी एक जनरेशन ग्रो अप होके वोटर बन गई। और 75 साल में मैं आपको अली चैलेंज करता हूं कि इतनी प्रोजेक्शन मुझे किसी भी 75 इयर्स में किसी एक बंदे की दिखा दी। वो प्रोजेक्शन अब मिट नहीं रही है, मिटाई नहीं जा पा रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं उन्हें फुर्सत मिली इस तरफ जाने की? फिर अगेन मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा, उनको कैद हुई। उसके बाद शाहिद खान अब्बासी है, उनके खिलाफ भी LNG का केस और धरने, प्रोटेस्ट, और उसमें ये हमारे 10 प्रेशियस ईयर्स जो हैं वो गुजर गए इस चक्कर में कि जनाब अली हुकूमत चलानी कैसे है। मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अप्रिशिएट करना चाहिए PMLN को भी और पीपल्स पार्टी को भी कि 10 साल इन्होंने अपनी असेंबली की आईनी मुद्दत पूरी करके कम से कम ये एक तासुर दिया। और उसके बाद जब इमरान खान आ गए, वो इतने खौफनाक क्लॉज में थे कि आज तो आप अली मुझसे ज्यादा उनके मामला से वाकिफ हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा कि काजी फायजिस्ता के खिलाफ रेफरेंस जो है वो गलती थी और मैं नहीं चाहता था? आरिफ अलवी साहब इस पर हामिद मीर साहब तो ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने नहीं किया था, ये तो कहीं किसी दूसरी तरफ से हुआ। हम मीर साहब नहीं, अपना जो है वो इमरान खान साहब खाना नहीं खा सकते थे बेचारे, बड़े चोचे से थे। आपने कहा कि जी बड़ा कुछ किया बाजवा साहब ने। हामिद मीर साहब तो ये भी कहते हैं कि जी वहां से वो अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान आ रहे थे और मामला जो थे वो बाजवा साहब ने, जनरल फैज हमीद ने तय कर लिए थे, और इमरान खान साहब को जो पता चला, शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इस तरीके से नहीं करें, आप कहां उनको बुला रहे हैं। और ये बात हामिद मीर साहब ने कही ऑन रिकॉर्ड गलत कही उन्होंने। वैसे आप इसकी तस्दीक तरदीद कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है, मैं उन पर तबसरा नहीं करना चाहता, जो वो खुद अपने इस मौक़िफ़ के जवाब दें। सवाल ये है कि क्या ये जो बड़ा अच्छा तरीकाकार है सियासतदान का, मैं मौजूदा हुकूमत की बात करता हूँ, जो गंद होगा कहेंगे जी एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं करने दिया। भाई एस्टैब्लिशमेंट ने आपको मना किया पुलिस रिफॉर्म्स करें?
اچھا اسٹیبلشمنٹ میری گزارش سن لیں, اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو منع کیا کہ آپ بیوروکریسی کی ریفارمز کریں, اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو منع کیا گورننس بہتر کریں, اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو منع کیا کہ آپ جو ہے ملک کے اندر جو ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کریں. وہ بھائی صاحب آپ تو زیادہ بنے تھے, آپ نے کہا میں IMF کے پاس. پر بخاری صاحب تو ابھی بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جی سیاستدانوں کو ہم نے بہت گالیاں دے دی, مجھے تو ان کی بات سے لگا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب سیاستدانوں کو مزید گالیاں نہ دیں آپ. میں نے جو آپ کو حقائق بیان کیے 2008 سے لے کے 2018 تک کے, مطلب سیاستدانوں کو کیا الیکٹڈ گورنمنٹ کو, علی آپ ہی مجھے جواب دے دیجئے, کیا کام کرنے دیا گیا؟ کیا جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں تھا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے اس وقت تک کوئی ہٹ کے چیز تھی اسٹیبلشمنٹ سے؟ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں 2018 تک بلکہ آنورڈ جو ہے ایک سبارڈینیٹ آرگن رہی ہے, اور ان کے ذریعے سیاستدان مسکین ٹھہرے, ان کو گالیاں نہیں دینی. نہیں, ان پہ تنقید کریں. بہت گالی, دیکھیے بہت گالی دے دی ہم نے, انہیں پنش بھی کیا ان کی مسٹیکس کے اوپر, لیکن ہم جو کور پرابلم ہے وہاں تک نہیں پہنچتے. ہماری جو آنکھیں ہیں وہ سیاستدانوں پہ اٹک جاتی ہیں. پس پردہ محرکات پہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا علی. ٹھیک, میں سمجھ گیا آپ کی بات. پی جے میر صاحب, ابھی جو بخاری صاحب نے کہا ہے کہ 2008 سے لے کے, انہوں نے مجھے تفصیل بتائی ہے 2018 تک, ایسا ہی ہے نا بخاری صاحب, 2008 سے 2018, ٹھیک ہے 2018 تک. تو پھر اس سے تو پھر 2018 کے بعد گالیاں پڑھنا بنتی ہیں سیاستدانوں کو, اس سے پہلے نہیں. علی آپ کا سوال یہ تھا کہ 2008 سے 2018 تک انہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا خیال کیوں نہیں آیا. میں نے کہا 24 تک کیوں نہیں آیا. جی پی جے میر صاحب, 2018 کے بعد سیاستدانوں کو گالیاں پڑھنا بنتی ہیں اور 2018 سے 2022 تک بنتی ہیں. دیکھیں گالیاں آپ عوام کو دے رہے ہیں, سیاستدانوں کو نہیں دے رہے, کیونکہ یہ تو عوام کے الیکٹڈ ممبرز ہیں. وہاں بھی آپ کے ایک ڈسپیوٹ ہے. اب یہ 45 اور 47 کا مجھے بتائیں کیا ہے, یہ ڈسپیوٹ ہی ہے نا. تو the question is, آپ سیاستدانوں کو گالیاں مت دیں, اگر دینی ہے تو عوام کو دیں گالیاں. یہ ریلیٹ کر کے لے کے آتے ہیں اور پھر بعد میں یہی روڈوں پہ نکل آتے ہیں. تو نہ ان کا بھی تو نہیں نا پتا چلتا کہ یہ کیا ایمانداری کا ووٹ دے رہے ہیں یا پیسے کا ووٹ دے رہے ہیں. یہ خود پاکستان سے غداری کر رہے ہیں. اگر یہ ایمانداری کا ووٹ دے رہے ہیں تو پھر یہ پاکستان کے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ نے ان لوگوں کو لے کے آنا ہے جو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو پارلیمنٹ نے اپنا مدت پوری کر لی. اور مدت پوری کرنے سے کیا فائدہ ہے جب تم ڈیلیوری نہیں کر سکتے اپنی مدت. تو پی جے میر صاحب, یہ آئینی عدالت کی جو بات میں نے بھی ملک صاحب سے بھی کیا, آپ کی نظر میں یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے آئینی عدالت؟ یہ ٹائمنگ ہی غلط ہے. یہ اب آپ ان پہ بھی ڈال دیں اسٹیبلشمنٹ کے, ہاں جی یہ پارٹی ہیں اس کے اندر, آپ پی ایم ایل این کو بھی ڈال دیں گے پارٹی اندر. اس کے اندر یہ جو کرنا تھا آپ نے, اس کی ٹائمنگ ہی بالکل غلط ہے. اس کو اس وقت کرتے جب آپ کی کمپلیٹ پارلیمنٹ ہوتی. یو ڈونٹ ہیو اے کمپلیٹ پارلیمنٹ. آپ کی پارلیمنٹ از انڈر ڈسپیوٹ. آج ابھی آپ نہیں بتایا پروگرام کے اندر کہ بھائی وہ اس کو جسٹس منصور علی شاہ نے ایک آرڈر دے دیا, سب کچھ ہو گیا, الیکشن کمیشن ڈزنٹ بلیو ان اٹ. سو مجھے بتاؤ, ہر جگہ تو ہم لاگر ہیڈز ہیں, اب وہ پٹیشن میں جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. مجھے بتاؤ تو عوام کہاں گئی؟ جج ایک بات کرتا ہے, الیکشن کمیشن اور یہ ملک صاحب کی آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں, قصوروار ہیں, جو گناہ گار ہیں 9 مئی کے, ان کو سزائیں اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں بیکاز عدالتیں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہیں, اور عدالتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی ہم ان کو بیل دے رہے ہیں بیکاز آپ کے پاس تو ایویڈنس ہی نہیں ہے, تو قصور سارا عدالتوں کا ہے. اور پھر اسی وجہ سے اگر اسٹیبلشمنٹ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے یا جوڈیشری کو بھی لے کر ان کے تحفظات ہیں تو وہ ٹھیک ہیں. جس نے کیا ہے نا غلط, اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن کوشچن از کہ کیا ہم ایک انارکائک نیشن کی طرح رہنا ہے یا ایک رول آف لا کی کرنا ہے. ایک مرڈر جو ہوتا ہے اس کو بھی ایک پورا ایک موقع دیا جاتا ہے ٹو پلیڈ اس کیس. دا کوشچن از آپ کے پاس کتنی دیر ہو گئی ہے, آپ کے پاس ایویڈنس کدھر ہے, لے کے اور بند کرو. پی جے میر صاحب, یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, بطور پاکستانی آپ جو کہ آپ نے بڑی بار بھی کام کیا, یو کے میں آپ کو بڑا ایکسپیرینس بھی ہے, ایسے اپنی کلاشنکوف نکال کے کسی بھی گاڑی کا کسی بھی کی وجہ سے شیشہ توڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد گرفتار ہونے سے بچ سکتے ہیں؟ بیلچا تھا. ایبسولوٹلی ناٹ, ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کورٹ کے یہ چیف منسٹر ہیں جناب, پاپولر ہیں جناب, چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ چیف منسٹر اس طرح کی حرکت کریں گے تو مجھے بتائیں تو پھر نیچے کیا حال ہوگا؟ کیا ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں
जो गन उठाया, मैं चीफ मिनिस्टर हूं या कोई भी हो, गवर्नर हो, आप शीशे तोड़ दें यार, खुदा के लिए। आप तो हमारे आइकॉन बनने के लायक होते हैं ऐसे लोग। तो अगर आइकॉनिक एक पोजीशन आप इस तरह यूज करोगे यही तो मैं मीर साहब यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। एक खातून खड़ी होके कोर कमांडर हाउस के बाहर रोड पे खड़े होके कहती है अब हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके फतह हासिल करेंगे, और कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस के ऐलान करती है कि मुबारक को हमने फतह कर लिया कोर कमांडर हाउस। आपका एविडेंस चाहिए इसके लिए? नसरुल्लाह, तो क्या ये वाघा बॉर्डर गई थी? ये जो भी है तो ये आप ही के जनरल का घर है, आप ही आर्मी का घर है। मेरे घर तो में अगर आपने- घुस के, चले जनरल को छोड़ दें, पीजे मीर साहब मेरे घर में घुस के खातून के मैंने इसका घर फतह कर लिया है, उसको सजा होगी या नहीं होगी कानून के कटहरे में? बिल्कुल होगी। अल-फतह जाना चाहिए था। ये पता नहीं कहां से ये आ जाती हैं ये लोग। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, बाय द वे। आई डोंट एक्सेप्ट देम एज सो यू आर कन्विंस्ड कि ये अदालतें हैं कि जिनका कसूर है कि इनको सजाएं नहीं हुई हैं, लिहाजा अदालतें ठीक करना जरूरी हो गया। बिल्कुल 100%। ये 70 साल पुराने यहाँ केसेस पड़े हैं, 70 साल। वो सरजानी टाउन कराची का, तो सर ये फिर 9 मई वाले मामला तो निचली अदालतों में ना, एटीसी कोर्ट्स में है, वहां के फिर जजेस को पहले ठीक कर लिया जाए, बाद में फिर आईनी अदालत बना ली जाए। पहले जरा जाके नीचे उनको उनकी तबीयत साफ कर दी जाए। अली, सबसे पहले तो डिसाइड करें आप हैं कौन है। आप एक जगह शरिया लॉ लगाते हैं, दूसरी जगह एंग्लो सैक्सन लॉ लगाते हैं। आप तो उसी के अंदर एक को उधर से रिलीफ मिल जाता है, एक को उधर से रिलीफ मिल जाता है। मेकअप योर लॉ, उसके अंदर तो कोई बात ही कोई नहीं है। एक मिनट में शरिया हो जाती है, दूसरी मिनट में एंग्लो सैक्सन। सो मुझे बताओ कि ऐसे सिस्टम के अंदर कैन यू गेट जस्टिस? नो, यू कांट। ये काजी फायज ईसा साहब का भी फिर कसूर हुआ ना, बिकॉज बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो इन चीजों को, इस तरह के ये सीरियस मामला को टेकअप करते, कुछ बेहतर करते सिस्टम को, चीजों को। ही इज फेल्ड। यार यही मुझे इमरान बता रहा, मैं जब इसके पास गया, यार वो तो मेरे से गलती होगी, फायज ईसा तो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे गलत इंफॉर्मेशन इसके मुतालिक दी गई। और मैंने कहा तुझे गलत दी है, व्हाई डू यू रिएक्ट? व्हाई डू यू रिएक्ट? द क्वेश्चन इज, आपको पाकिस्तान के अंदर कोई सही इंफॉर्मेशन देगा? हम तो परसेप्शंस क्रिएट करते हैं, नेगेटिव परसेप्शंस, और उसके बाद उस पर एक डिबेट भी नेगेटिव आपकी चली जाती है। सो यस, आपने एक जमाने में फायज ईसा और जस्टिस एजाजुल हसन ने जी ये तो पीटीआई का बेड़ा गर्क कर देंगे, और दूसरी तरीके से अब कुछ और कहानी आई। आफ्टर द 6 जजेस आपकी स्टोरी सारों की चेंज हो जाती है। ठीक है, पीजे मीर साहब विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर जी, एक मुख्तसर वक्फा और मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मलिक साहब ये बताइएगा, ये जजेस का साबित हो गया आपकी कॉन्वर्सेशन से, पीजे मीर साहब ने भी इंडोर्स किया उसको, कि सारा कसूर जो है वो किया धरा जजेस का है और ये नीचे वाले कोर्ट्स में है। तो चीफ जस्टिस साहब बतौर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, क्या किया उन्होंने इस मामले को हल करने के लिए? मैंने बात की थी वो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अदालतों से भी जब लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, इदारों को रिलीफ नहीं मिलता, तो एक रिएक्शन आया जाता है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अदालतें नाकाम रही हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हों या उमर बंदियाल साहब हों, उससे पहले के तो चीफ फिर जस्टिस हों। काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन तो नहीं मिलनी चाहिए? मेरी गुजारिश सुनो, एक्सटेंशन शायद उनको नहीं मिल रही, वो किसी आईनी अदालत के हवाले से उनका नाम वहां उनको लगा के उनको इजाफी एक नौकरी मिल जाएगी, शख्स बरात से मिलती रहेंगी। 100% अब अगर आप किसी में खूबियां तलाश करना चाहते हैं तो फिर इस दुनिया से आप चले जाएं किसी और बस्ती पे जाके बस से। मसला ये है कि ये कोताहियां हैं। मैंने ये किसी एक जज का नाम नहीं लिया कि सरगोदा के जज को पकड़ लें या लाहौर के जज को पकड़ लें। मैंने कहा जब ये इस किस्म के फैसले होंगे, एक बंदा अपनी बंदूक से या अपनी किसी हथियार के साथ सड़कों पर लहराता फिरता है, फर्ज कर लें, अदालत उसकी जमान दे ले। सर वो बेलचा था, वो छोटा बेलची थी, वो कोई बेलची बुलची नहीं थी। मुझे एक बात बताइए, मैंने वीडियो देखी चले है। मेरी गुजारिश सुन लें। उससे पहले हमारी नजर से भी देख लिया, उससे पहले मैं छोटी सी एक और मिसाल देता हूं आपको याद हो इस्लामाबाद में धरना था, इमरान खान साहब एक थाने पहुंच गए थे, याद है आपको जी? मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करने वाले, लंदन से पढ़ के आने वाले, लंदन की अदालतों की बात करने वाले इमरान खान साहब ने थाने से खुद बंदे छुड़ाए थे, याद है? क्या किसी और मुल्क में थाने से बंदा छुड़ाने बंदा पहुंच जाए, पहले तो उसे कही जाएगा कि बदअखलाक आदमी इसको नहीं जाना चाहिए था, ऐसे ही है। ठीक है, अगर वो छुड़ाने चला जाए उसके बाद कोर्ट उसको पकड़ के सजा देती है? बिल्कुल देती है। कोई सजा हुई नहीं हुई। खान साहब ने एक और कहा कि शहबाज शरीफ ने मुझे कहा 10 अरब ले लो, पनामा के केस से पीछे हट जाओ, इल्जाम लगाया, कोर्ट में चले गए शहबाज शरीफ साहब। खान साहब आज के दिन तो आज तो खैर जेल में, उसके बाद पेश हुए उस अदालत के अंदर। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ऐसे कर सकती है कि उस तरह का फौरन साफ दे जैसे कि साइफर केस में दिया, गुजारिश ये है, गुजारिश ये है, गुजारिश है, वो स्पीडी आपने उसके बाद क्या उस अदालत में आके पेश हुए 10 अरब रुपए के इल्जाम लगाने के बाद? आपने तो शहबाज शरीफ की किरदार कुशी कर दी ना, उसके बाद आप हीरो भी हैं इस मुल्क के अंदर। भाईजान ये जो आपने और मैंने भी ये जो माइक पकड़ लिया हुआ है ना, ये कलम पकड़ लिया हुआ है,
اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. آپ کا ایک بھی لاگر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جناب رات خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملنے فلاں آرمی چیف چلے گئے, صبح کہتا ہے غلطی ہوگی. آپ مجھے بتائیے اس قسم کی میڈیا کی آزادی دنیا کے کس کونے میں ہوتی ہے؟ یہ پاپولزم دیتی ہے آپ کو. یہ پاپولیرٹی جو آپ کہتے ہیں نا فلاں کی بڑی پاپولیرٹی ہے. میں ابھی آپ کے حوالے سے شروع کر دوں نا, علی ممتاز صاحب کے گھر کے باہر جو ہے پریزیڈنٹ کھڑے ہیں, دیکھیے گا گاڑیاں یہاں آ جائیں گی, پورے لاہور سے دوڑتی ہے آپ کی. یہ جو بھی مبشر صاحب بات کر رہے تھے نا 12 گھنٹے چلائیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے گھر کے باہر کھڑی ہے, آرمی چیف ملنے چلے گئے, اسٹیبلشمنٹ پاؤں میں پکڑی ہے. ایسی ایسی رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے شاید اس کمرے میں سوائے اس رپورٹر کے علاوہ اور دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. یہ جو جھوٹ کی بنیاد ہوتی ہے, یہ جو للکارا جاتا ہے جناب کی, آپ کو پتہ ہے کسی مسجد میں آپ جا کے دیکھیں نا, مولوی جب تقریر کر رہا ہے کہتا میرے حوالے حکومت کرو, میں فلاں چیز مار دیں گا امریکہ تے اور کہوں گا قرضہ نہیں دیاں گا. پاپولیرٹی ملتی ہے جھوٹ کے بیانیے کی, جھوٹے نعروں کی, مولا جٹ سٹائل کی. دنیا میں ہر ملک میں پاپولیرٹی ملتی ہے, لیکن اس سے ملک تباہ ہوتے ہیں, قومیں تباہ ہوتی ہیں. آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی کوئی کسی بات کا حوالہ اپنی ٹویٹ میں دیا ہے؟ کوئی ٹویٹ آپ نے کی ہے؟ کچھ دوستوں نے کی ہوئی ہے کہ جس میں کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, دیکھیں عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو عطر منینا صاحب نے مخصوص نشستوں کے معاملے میں کہا کہ ہاں جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں, آپ کو سیٹیں دے دی جائیں. میں نے ان کی ویڈیو دیکھی, ویسے میں نے سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. سر میرا خیال دیکھیں پورا سیاق و سباق مجھے نہیں پتا کیا ہے, سچی بات ہے مجھے نہیں پتا اس میں ہے کیا, لیکن کیا یہ عدالتوں میں ہوتا نہیں رہا؟ اچھا آپ مجھے بتائیے, آپ 15,000 بندے لے کے یا 10,000 بندے لے کے سپریم کورٹ عدالت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. خان صاحب چلے گئے تھے, سزا کیا ہوئی؟ گڈ ٹو سی یو. سر مجھے گزارش سننے, لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے, لشکر لے کے خود اوپر اتنے لوہے کو ٹوپی شوپی کر کے, اللہ گولی چلی تھی نا ان پہ خدا نخواستہ, کبھی نواز شریف پر زرداری صاحب آپ اپنے اتنا بڑا لشکر لے کے جا کے عدالت میں کھڑے ہو گئے تھے. عدالت میں آپ اور میں ٹانگ اوپر کر کے نہیں بیٹھ سکتے, جج صاحب کہتے ہیں ٹانگ نیچے کرو اور جیل بھیج دوں گا. ہاں, سلیوز بھی فولڈ نہ ہوئی ہیں, سلیوز بھی نیچے. ایسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس میں جرم کر کے بیٹھ گیا ہوں, آپ نے بیٹھنے دی مہربانی کی, کسی جج صاحب کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں, انہوں نے جیل بھیج دینا. اچھا استعفے بھی دو آ رہے ہیں, جب آپ پاپولیرٹی کی آپ بھی نظر ہو جائیں گے نا, تو پھر اس قسم کی خرابیاں پیدا ہوں. اکتوبر میں کوئی 2 استعفے آ رہے ہیں؟ کون سے بڑے استعفے؟ بات چل رہی ہے آج کل, کوئی رومرز چل رہے ہیں کہ 2 استعفے آ رہے ہیں اکتوبر میں. کوئی میرا نہیں خیال, دیکھیں اگر تو ثبوت ہو ہمارے پاس ہمیں خبر دینی چاہیے, سچی بات ہے, میرا اپنا موقع. میں اسی لیے آپ سے کاؤنٹر ویریفائی دیکھیں کر رہا ہوں نا. میں آپ کو ایک چھوٹے سے ایک بینک کی مثال دیتا جو آخری چند سیکنڈ میں. ایک زمانے میں ایک بینک کے بارے میں خبریں چھپی کہ وہ بینک اسٹیٹ بینک میں مرج کیا جا رہا ہے. اس کے بعد بینک دیوالیہ ہو گیا تھا اور بینک پرائیویٹائز کرنا پڑا تھا. یہ ہمارا میڈیا ہے. میڈیا بینک بھی تباہ کرتا ہے, اکانومی بھی تباہ کرتا ہے, گھر بھی تباہ کرتا ہے, گھر بھی تباہ کرتا ہے. اس لیے ہمیں کچھ چیزوں کے حوالے سے رسپانسیبل ہونا پڑے گا. پی جے میر صاحب شاید اور بخاری صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے. ٹھیک جی, مبشر بخاری صاحب. میں 200% اتفاق کرتا ہوں, میڈیا پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے. ہمیں گلیمرائز جو ہم نے ایک نئے سوشل میڈیا کی وجہ سے کرنا شروع کر دیا ہے, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, پروپیگنڈا کا شکار ہو کے, یا پھر اپنے رول چھوڑ کے. ہمارا رول ہے وسل بلوئر کا علی, اور جب ہم اپنے رول چھوڑ کے ایکٹیویزم کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں پہ خرابی پیدا ہوتی ہے. تو بیلنس رکھنا اگرچہ ایک مشکل سا کام ہے, لیکن بہرحال ہمیں کوشش. اچھا مجھے ذرا پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جانا ہے, تو صرف یہ بتائیے گا کہ کیا یہ نہیں ممکن کہ ایک الگ آئینی عدالت بنانے کی بجائے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں اور وہ یہ کہہ دیں کہ جی یہ میں اور میرے علاوہ جو ٹاپ 3-4 اور ججز ہیں, سینئر ججز ہیں, یہ جتنے بھی آئینی معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, ان کو ہم دیکھا کریں گے, وہ باقی جتنے بھی ججز ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر لیا جائے, اور وہ دیکھیں ایک عام پبلک انٹرسٹ کے جو کیسز ہیں یا پبلک کے جو وہاں پر پٹیشنز آئی ہوئی ہیں اس کو ایڈریس کریں. بالکل, یہ ملٹیپل فارمولاز پہ کام ہو سکتا ہے علی, لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آئینی عدالت میں پرابلم کیا ہے. آپ نے جرمنی کی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی فارمیشن دیکھی ہے, دنیا کا سکسیسفل ہے, دا موسٹ سکسیسفل ایکسپیرینس. 6 جو ججز پر سر ہمارے اتنے کیسز بھی تو نہیں ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ معاملات ہوں, اتنے زیادہ بھی تو نہیں ہے کہ اس کے لیے علیحدہ سے عدالت ہو جائے. پرسنٹیج بھی تو دیکھنی ہے نا, اسٹیٹسٹکس کو دیکھنا ہے. سپریم کورٹ کا ڈیٹا جو ہے ویریفائڈ ڈیٹا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں جس میں سے 15% کانسٹیٹیوشنل ہیں. اب 60,000 کا 15% نکال لیجئے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہائی کورٹس کے جو ہیں اس میں بھی سندھ ہائی کورٹ ہو گیا, لاہور ہائی کورٹ اسپیشلی, یہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں, اور وہ آپ بڑے آرام سے وہاں سے منگوا سکتے ہیں. اس کے لیے میں بلاور کی اس تجویز سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ فیڈرل لیول پہ صرف نہیں بلکہ پروونشل لیول پہ ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی سیپریٹ وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے. یہی اس ملک کا حال ہے. جہاں تک فائز عیسیٰ صاحب کی بات رہی, آپ نے سوال کیا تھا, ان بیچاروں کو بھی تو آپ نے کٹہرے میں لا کے, ہی از دی اونلی جج جس نے اپنے کو ڈیفینڈ کیا, اس کے بعد اپنی پاور بھی ڈائلیوٹ کی,
اس کے بعد پہلے جج ہیں جنہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کیا بیچارے جج. کہ میں بڑا میں کسی کو بولنے نہیں دیتا. تو بھائی کسی کو تھوڑا سا مارجن تو دے دیا کرے, کوئی اچھا کام کیا ہو تو کہہ دیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے ایکسٹینشن ختم نہیں ہے. آپ عمر بڑھا دیں, عمر بڑھانے کی بات تو ڈسپیل ختم ہو گئی. عمر بڑھا دیں تو ایکسٹینشن نہیں ہوتی, وہ تمام ججز کی بڑھ رہی ہے. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتی ہے اور ان کو انگیج کیا جاتا ہے تو وہ ری اپوائنٹمنٹ کہلائے گی, ایکسٹینشن نہیں کہلائے گی. ون. دوسری بات یہ کہ ابھی وہ طارق مسعود صاحب ایڈ ہاک جج لگے ہیں, ان کی ری اپوائنٹمنٹ پہ کوئی شور نہیں. شور تو ہوا, اس پر بھی شور ہوا. رمدے صاحب لگے تھے, کوئی شور نہیں. یہاں پہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ جنرلز کو ایکسٹینشن دے دیتی ہیں, کوئی شور ہم میڈیا نہیں کرتے. وہاں پہ کیا ہمارے پر جل جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب, کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. سر پاکستان میں لگتی ہے یہ جو پرسیپشنز ہے نا ہم اداروں کے متعلق, میں ابھی آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں ویری کوئکلی. وہ ایک کوئی ڈکی ہے, ڈکی مکی پتہ نہیں کیا, وہ کیا ہے یہ, وہ وی لاگر, یہ گاڑی چلا 804 IK 804 اس نے اپنی گاڑی کا نام. وہ لڑکا نہیں, وہ ڈکی نہیں, وہ اور ہے, وہ نانی والا کر کے نام ہے اس کا. میں ندیم ہے کوئی, جی ندیم نانی والا, وٹ ایور نانی والا. اس کے کسی نے مجھے کال کرایا کہ دیکھ ہماری گاڑی جی انہوں نے پکڑی ہوئی ہے. تو آئی کالڈ اپ ویس شفیق ایس پی. میں کہا جی اس کا کیس ہو گیا, ہر چیز ہوگی. انہوں نے کہا جی گاڑی لے جاؤ, بالکل گاڑی لے جاؤ, لیکن اونر گاڑی کہاں ہے. ان کو میں نے کہا بھائی اونر گاڑی کے جاؤ, انہوں نے کسی اور کو بھیج دیا. اب میں نے کہا اب تم کہو گے کہ پولیس تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. جب پولیس صحیح تمہیں بتا رہی ہے وہ تم نے نہیں کرنا, لیکن تم نے پرسیپشنز کریٹ کرنے. یہ بڑے مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرتے ہیں پورے سوسائٹی میں. ہم نے ان کو بالکل سائٹ پہ رکھنا ہے. رائٹ از رائٹ, رانگ از رانگ, پیریڈ. اور علی جب تک یہ آپ ٹھیک اس کو ریکٹیفائی نہیں کرو گے یہ ساروں کے پیج ٹائٹ ہونے والے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. پی جے میر صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. ملک صاحب جاتے جاتے دفعہ پھر آئینی عدالت اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ حکومت اور سب چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں, لیکن زیادہ اصرار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ. اچھا اسٹیبلشمنٹ کو کیا, بیکاز 2008 سے لے کے 2024 تک پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں کیا نا. اچھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, اسٹیبلشمنٹ کو کیا مسئلہ؟ اچھی بات ہے, اسٹیبلشمنٹ معیشت بھی ٹھیک کرنا چاہتی ہے. دیکھیں نا موجودہ حالات میں سیاستدانوں کی ٹیوننگ بھی ضروری ہے. نہیں, کیا ضرورت پڑی ہے یہ سیاستدان؟ نہیں, ملک کی خاطر نہیں, مجھے اگر ملک کے لیے اچھا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اختیار لینے کی کیا آئینی عدالت چاہیے؟ نہیں, ملک کے لیے جو اچھا ہو. میرا سوال ہے, دیکھیں سیاستدان تو سیاست کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سیاست تو نہیں کرتی. سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کو تعلق نہیں. میرا سوال یہ ہے اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آئینی عدالت کی طاقت چاہیے؟ نہیں, وہ چاہتے ہیں ملک میں چیزیں ٹھیک ہوں, طاقت نہیں کہہ رہے. اس لیے اگر وہ چاہتے ہیں ملک کی چیزیں ٹھیک ہوں, پولیٹیکل اور اگر چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو بھی آئینی عدالت کی سپورٹ کرنی چاہیے, سپورٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. مبشر بخاری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. پی جے میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے بعد ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. الانے کے بعد